अस्सलाम वालेकुम। अबरार हुसैन हम आवाम न्यूज़ की जानिब से अपने नाजरीन की खिदमत में हमेशा की तरह एक इंतहाई खूबसूरत शख्सियत के साथ हाजिर हैं। आज की हमारी शख्सियत पाकिस्तान की नामवर फेमस मशहूर सिंगर आशा खान है। ये जनाब आशा खान फैशन डिज़ाइनिंग भी करती हैं और शायरी भी करती हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, इंतहाई खुश मिजाज, हमारे पाकिस्तान के लिए सरमाया, नौजवानों के लिए आइडियल, इंतहाई खुलूस दिल के साथ उन्होंने आज हमें खुश आमदेद किया है। तो आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं इंतहाई मशहूर सिंगर आशा खान से और उनसे सवाल पूछते हैं सबसे पहले कि उन्होंने अब मौसीकी का कैसे आगाज़ किया, गुलकारी का उनको कैसे शौक़ हुआ, हमारे नाजरीन को आप बताएंगी। आशा खान। अस्सलाम वालेकुम और आप सबको ईद मुबारक हो। जैसे कि अभी ईद गुजरी है और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई इब्रार साहब। बहुत शुक्रिया। और मौसीकी का जहाँ से ताल्लुक़ है तो एक्सीडेंट इज़ अनदर स्टोरी। उसके अलावा उसके बाद ही एक्चुअली मैंने सोचा, गाने का शौक़ तो मुझे खैर बचपन से था, लेकिन वो घरेलू नौयत पे होता है। यूजुअली ऐसा होता है कि घरेलू ख़वातीन जो ऐसे इतनी ज़्यादा घरेलू भी नहीं है, फ़ैशन डिज़ाइनिंग में करती रही हूँ, लेकिन ऐसे सिंगिंग की इजाज़त इतनी मुझे नहीं थी घर से। लेकिन आफ्टर माय एक्सीडेंट मुझे थोड़ी प्रिविलेज मिली। अच्छा नाजरीन, एक सवाल जो हमें पहले पूछना चाहिए था वो इत्तेफाक से हम भूल गए या आशा हमें बताना भूल गई। हम चाहेंगे कि आशा खान हमारे नाजरीन को बताएं कि उन्होंने गुलकारी किससे सीखी, किसने उनकी सरपरस्ती की, कौन उनका उस्ताद है, किस शख्सियत से वो मुतासिर हैं, तो हमें बताएंगी आशा खान। देखिए, सिंगिंग का कोई उस्ताद नहीं है मेरा, मैं अपनी उस्ताद खुद हूँ। जैसे कि अमूमन शायद लोग होते हैं, यहाँ पर उस्ताद इतना अच्छा कोई मिलते नहीं है, और मैं मुसलसल ख़ुद अपनी गलतियाँ निकालती हूँ और सीखती जा रही हूँ, और सीखने का अमल तो जारी रहेगा। लेकिन अभी तक जो मैंने ऑफिशियल एक सॉन्ग बनाया है वो आप लोग सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर है, कवर सॉन्ग बाय आयशा खान, लंबी जुदाई। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग वो सॉन्ग देखेंगे और पसंद करेंगे और शेयर करेंगे। और मैं बहुत जल्द कोशिश कर रही हूँ कि मैं कोई अगला कवर सॉन्ग या फिर अपना कोई सॉन्ग बना पाऊँ। उसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है आयशा खान के नाम से, तो मैं अपने घर में जो जैमिंग करती रहती हूँ कैरोके वगैरह पे, तो वो आपको सुनने को मिलेगा, और अगर अच्छा लगेगा तो आप उसको लाइक भी कर सकते हैं। हमारी बहुत प्यारी अच्छी मेहमान, खूबसूरत मेहमान और इंतहाई मीठी आवाज़ की मालिक आशा खान, जो सिंगिंग के साथ में शायरा भी हैं, शायरी भी करती हैं। वो किन हालात और किन बातों से मुतासिर होकर करती हैं, हमारे नाज़रीन को बताएंगी आयशा खान। जी बताइए। शायरी का पीछे मेरे पास बैकग्राउंड था कि मेरे जो नाना और मामू थे इंडिया में शायर थे, तो घर में शायरी का माहौल देखा था, अम्मी और खाला, लेकिन मैंने ख़ुद से कभी शायरी लिखी नहीं थी। लेकिन अभी कोविड-19 में जैसे मुझे अकेले रहने का मौका मिला, तो कुछ लिखना चाहती थी, अपने ख़यालात बयान करना चाहती थी, तो ख़ुद ब खुद ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि मुझे एक शायरी के अंदाज़ में अपने ख़यालात बयान करने चाहिए। तो अभी तक जो भी मैंने शायरी लिखी है वो कोरोना के हवाले से जो मेरे दिल में दुख थे, लोगों के बेरोज़गारी के, लोगों के दुखों के, हम लोग तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे हालत में रहे, उसके हवाले से मैंने सारी शायरी लिखी। और उसके अलावा जो हुकूमत की तरफ से नाअहली का मुज़ाहरा किया गया, हॉस्पिटल की तरफ से जो बहुत नाअहली का मुज़ाहरा किया गया वक्तन फ़वक्तन, फिर ईद पर तैयारे का हादसा हुआ, उसके ऊपर, उसको लेकर के मैंने ज़्यादातर हालात के ऊपर शायरी अभी तक लिखी है। और मेरा विज़न ज़्यादा अभी ओपन नहीं हुआ है दूसरी चीज़ों को लेकर। जब जब मेरा दिल दुखता है हालात देख के, तब तक मैं एक नज़म लिख देती हूँ। अभी तक तो यही हवाला है, और मैं शायद आपको भी थोड़ी देर में अपनी कोई नज़म सुनाऊँगी। नाज़रीन, हम अपनी मेहमान से आशा खान से, जो गुलकारा भी हैं, फैशन डिज़ाइनिंग भी करती हैं, शायरा भी हैं और न जाने क्या क्यों कुछ करती हैं, उन्होंने अभी बातचीत में हमें बताया कि वो लोगों, जो दुखी लोग होते हैं, परेशान लोग होते हैं, दुनिया से उकताए हुए होते हैं, मायूस होते हैं, उनकी कहानियाँ सुनती हैं, उनकी दुख भरी बातें सुनती हैं, उनको मोटिवेट करती हैं। तो हम जानना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि हमारे वो नाज़रीन को बताएं किस तरह से मोटिवेट करती हैं और उन मायूस लोगों के अंदर किस तरह से जीने का हौसला पैदा करती हैं। जी बताइए। देखिए, बात यह है कि जब मैं बहुत ज़्यादा डीप थॉरों में थी कि मैं
بہت زیادہ بیمار تھی، پریشان تھی، تو ایسے دنیا میں بہت سارے لوگ تھے کہ جن کی کہانیاں میں نے یوٹیوب پہ دیکھی، لوگوں نے آ کے بتائیں، ملاقات بھی ہوئی کچھ لوگوں سے، تو اس سے کیا ہوا کہ مجھے بہت حوصلہ حاصل ہوا. تو میں نے جب مجھے تھوڑی ہمت حاصل ہوئی، میں تھوڑی ٹھیک ہوئی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہی مجھے بھی ایک مثال بننا چاہیے ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے زیادہ مایوس ہے، پریشان ہے، بیمار ہیں. تو میں کچھ نہیں کر سکتی تو ان کو ایک حوصلہ اور امید تو دے سکتی ہوں، ایک جذباتی سہارا تو دے سکتی ہوں، ایک مورل سپورٹ تو دے سکتی ہوں. اس لیے بھی میرا مقصد ہے سوشل نیٹ ورک پہ آنا کہ کچھ لوگ میری باتیں سن کے، مجھے خوش دیکھ کے، مجھے ہنستا دیکھ کے کچھ امید پا سکیں. تو میرا موٹیویشنل ہونے کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ لوگ جو مایوس ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں کسی بھی لحاظ سے، ان کو تھوڑی سی امید مل سکے مجھے دیکھ کے. اچھا جناب، آج کی ہماری جو مہمان ہیں سنگر عائشہ خان، ہمارے سوالوں کا جواب انتہائی بہت خوش دلی سے کے ساتھ اطمینان سے دے رہی ہیں. ہمیں بہت خوشی ہے اور ہمیں امید ہے کہ ان کا انٹرویو آپ کو پسند آئے گا. تو ہم عائشہ خان سے سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بات چیت میں یہ بتایا کہ ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا. ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ حادثہ کب رونما ہوا، شادی سے پہلے، شادی کے بعد، اور ان کی یہ زندگی کے معمولات کس طرح سے گزر رہے ہیں. بتائیے آپ ہمیں. جی ابرار صاحب، شادی کو میرے ماشاءاللہ سے 17 سال ہو چکے ہیں. میرے 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ سے، حارث ہیں 16 سال کے اور طلحہ ہیں 12 سال کے. ایکسیڈنٹ میرا 3 سال پہلے ہوا تھا، ہائٹ سے سیڑھیوں سے سلپ ہونے کے باعث اسپائنل کارڈ انجری ہے میری، جس کی وجہ سے میں ویل چیئر باؤنڈ ہوں. اور جہاں تک گھر کے معمولات کا سوال ہے تو انیشلی 1 سال تقریباً 1.5 سال تک تو میں بالکل موو آن نہیں کر سکتی تھی. تو مجھے کافی سارے اپنے لیے لوگ رکھنے پڑے جو کہ میرے ہیلپرس تھے، نرسز تھے، نرس آفیشلی رکھنے پڑے مجھے. لیکن آہستہ آہستہ ایسا کر کے ہے کہ کچھ صرف ہیلپرس رہ گئے ہیں میرے ساتھ جو کہ گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹاتے ہیں. باقی ہسبینڈ ہیں جو ماشاءاللہ کوآپریٹیو ہیں، میرا ساتھ دیتے ہیں. آئی ایم کمنگ بیک ٹو لائف اس کے لیے. لیکن یہ ہے کہ ایک امید بہت زیادہ ہونی چاہیے، ول پاور کی بہت ضرورت ہوتی ہے، ہوپ فل رہنا چاہیے ہمیشہ. اس کے ذریعے آپ زندگی کی طرف واپس آنا چاہتے ہیں، جیسے کہ آئی ایم کمنگ بیک ٹو لائف. اچھا جناب، آج ہم اپنی مہمان سے عائشہ خان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہر روز یا روز نہیں تو آئے دن ٹی وی پہ نظر آتی ہیں، ایز اے گیسٹ بن کر آتی ہیں، اسپیشل گیسٹ بن کر آتی ہیں، مارننگ شو میں آتی ہیں اور اپنے ناظرین اور سامعین کو اچھے اچھے نغمے سناتی ہیں. ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے ان کو یہ اپنی یہ شہرت کیسے لگتی ہے. شہرت اس طرح سے ہے کہ آپ لوگ ہیں جو اتنی زیادہ مجھے عزت دیتے ہیں اور مجھے اہمیت دیتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں اور میرا خیال رکھتے ہیں، میرا دل بڑا رکھتے ہیں. میں تو حیران ہوتی ہوں کہ انسانیت واقعی ابھی بھی زندہ ہے. ٹی وی والے ہیں، اخبار والے ہیں، میں مختلف سیمینارز میں جاتی ہوں، اپنی موٹیویشنل اسپیکر جیسے ہوں، میں اپنی سٹوری بتاتی ہوں، مختلف میگزینز میں میری سٹوریز آتی ہیں، میرے گانے آتے ہیں، میری جو شاعری ہے مختلف اخبارات میں چھپتی ہے. تو میں آپ سب کی شکر گزار ہوں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب لوگ مجھے پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ میرا کام کیا ہے، اپریشیٹ کرتے ہیں. اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے دل سے، اور کسے نہیں ہوگی. تو مجھے بھی بہت خوشی ہوتی ہے ابرار صاحب یہ سب دیکھ کے. ناظرین، جیسا آپ جانتے ہیں کہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور اگست میں 14 اگست میں ہم جشن آزادی، یوم آزادی انتہائی جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ زندہ قومیں اپنی آزادی کا دن کس طرح مناتی ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ 14 اگست 1947 میں برصغیر کے مسلمانوں نے لاکھوں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. لاکھوں بزرگ، خواتین، بچے، نوجوانوں نے اپنی جانوں کو پاکستان کی آزادی کے لیے قربان کر دیا. اور یہ دن ہم ان کی یاد میں، اپنے آزادی کی یاد میں مناتے ہیں. آج 5 اگست ہے. 14 اگست یوم آزادی انتہائی قریب ہے. ہم عائشہ خان سے پوچھنا چاہیں گے کہ یوم آزادی کیا چیز ہے اور زندہ قومیں آزادی کے دن کیسے مناتی ہیں. ہمارے یہاں بہت سے ایسے پڑھے لکھے جاہل لوگ ہیں جو اس آزادی کی قدر نہیں جانتے.
کچھ میرے بہت قریبی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کو آزاد نہیں ہونا چاہیے تھا. ہاں بے شک ایک بہت غلط بات یہ ہوئی کہ اس آزادی میں بٹوارے میں بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی انڈیا میں رہ گئے ہیں جو کہ اتنے اچھے حالات میں ہیں نہیں جتنا دکھایا جاتا ہے. کبھی کسی سے گفتگو ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک انڈر پریشر رہ رہے ہیں, ہماری طرح آزاد نہیں ہیں. تو ہم بہت خوش نصیب ہیں, خدا کا شکر ادا کریں کہ ہم آزادی سے اپنے مذہب میں, اپنے مذاہب میں, مسجدوں میں جاتے ہیں, اپنے تہوار مناتے ہیں جو وہ لوگ نہیں منا پاتے ہیں. اذانوں تک پہ تنقید کی جاتی ہے, تو آزادی کا جشن پورے جوش و خروش سے منائیں. اپنے بچوں کو کہانیاں بتائیں, جو قربانیاں ہم لوگوں نے, بڑے لوگوں نے ہماری دی ہیں, ان کو بتائیں. اس کو ایک ریگولر نہ لیں کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو ہم زندگی گزار رہے ہیں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, بہت بڑی قیمت چکائی گئی ہے. تو اس کے بارے میں ہمارے بچوں کو, آنے والی نسلوں کو بہت زیادہ پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کی قدر کریں اور آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی سب پتہ ہو. تو میری طرف سے بہت بہت جشن آزادی مبارک ہو. ہم ان سے تھوڑی سی شاعری سنیں گے, انہوں نے کیا لکھا ہے, کیا بات کہتی ہیں اپنی دل کی, دنیا کے حوالے سے, اور اس کے بعد ایک چھوٹا موٹا ہلکا پھلکا میٹھی آواز میں کوئی گانا سنیں گے. تو عائشہ خان ہمیں سناتی ہیں اپنی شاعری کے چند اشعار. یہ کووڈ-19 کے حوالے سے ہی میں نے لکھے تھے. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بس گھونٹ صبر کا پینا ہے, جینا ہے ہم کو جینا ہے, اب وقت کی کوئی اوقات نہیں, یہ فرصت ہی مجبوری ہے. دن رات جو بھاگا کرتے تھے, جب تارے جاگا کرتے تھے, وہ چاند بھی اب خاموش سا ہے. تاروں میں بھی تاریکی ہے. جب رات نکلتی ہوں باہر تو دیکھتی ہوں سونا سا شہر. ہوتی ہے روشنی سڑکوں پر دل میں بہت اندھیرے ہیں. لوگوں کا ہجوم میسر ہے پر بھیڑ میں بہت اکیلے ہیں. بس ایک ہی سوال ہے آنکھوں میں, کیوں ریت بھری ہے کانوں میں. کب آئے گی وہ خوشخبری, جب نیند سوئیں گے بے خبری. وہ وقت پہ جلدی آئیں گے جب پنچھی شور مچائیں گے کہ اللہ نے احسان کیا, ہم بندوں کو اب معاف کیا. اس آس پہ میرا سفینہ ہے, بس گھونٹ صبر کا پینا ہے, جینا ہے ہم کو جینا ہے. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت, بہت ہی عمدگی سے بہترین خوبصورت انداز میں اپنی شاعری کے چند اشعار سنائے. اب ہم چاہیں گے کہ وہ آپ کو ایک کوئی سانگ بھی سنائیں جو ان کی پسند کا ہوگا یقیناً. تو آپ نغمہ پیش کرتی ہیں عائشہ خان. میں نے جو اپنا ایک کور سانگ بنایا تھا اس کی تھوڑی سی 2-4 لائنیں میں سنا دیتی ہوں آپ کو. ٹوٹے زمانے تیرے ہاتھ نگوڑے, ہاتھ نگوڑے, جن سے دلوں کے تو نے شیشے توڑے, شیشے توڑے. ہجر کی اونچی دیوار بنائی ہے, لمبی جدائی 4 دن دا پیارو ربا, بڑی لمبی جدائی, لمبی جدائی. ہونٹوں پہ آئی میری جان دہائی ہے, لمبی جدائی. 4 دن دا پیارو ربا, بڑی لمبی جدائی, لمبی جدائی. عائشہ خان نے میڈم ریشما کا یہ گانا گا کر ان کی روح کو تڑپا دیا ہوگا اور وہ دنیا میں دوبارہ آنا چاہ رہی ہوں گی. کتنا خوبصورت انداز میں انہوں نے یہ گانا گایا ہے, پوری دنیا میں اس گانے نے شہرت پائی ہے. اچھا جناب, ہم جا رہے ہیں انٹرویو کے اختتام کی جانب, بڑی تیزی سے, بہت آستگی سے, بڑے پیارے انداز میں. تو ہم
آج کے انٹرویو کا آخری سوال عائشہ خان سے کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو اور پاکستانیوں کو کیا پیغام دیں گی، اپنی دل کی گہرائی سے، اپنے خیالات سے، اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے وہ کس نظر سے اس دنیا کو دیکھتی ہیں اور وہ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ دیکھیں، پاکستانیوں کا جہاں تک تعلق ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپس میں پھوٹ نہ ڈالیں، ایک دوسرے کی کمزوری کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ بہت بڑا پینڈیمک آیا ہوا ہے، پوری دنیا میں آیا ہوا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ آپ کسی حوالے سے کسی کا ساتھ دیں گے، کسی حوالے سے آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ کمزوریوں میں ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، امید نہ چھوڑیں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ جب تک ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے، جب تک ہم لوگ بھائی چارے سے کام لیں گے، ایک دوسرے سے پیار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان کی کتنی مدد کرتا ہے۔ ایک دوسرے کی مدد کریں، اللہ آپ کا مددگار ثابت ہوگا۔ اور میری طرف سے بہت بہت آپ سب کو 14 اگست مبارک ہو۔ خوش رہیے، آباد رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ناظرین، آپ بھی ہماری سنگر، آج کی ہماری مہمان عائشہ خان کا یہ پیغام ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان کو اتحاد کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کی ضرورت ہے، یہی انسانیت ہے۔ تو ناظرین، یوٹیوب پہ جا کر ہم عوام نیوز میڈیا گروپ کے چینل کو لائک کیجئے، ہمارے انٹرویوز کو شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ آج کا انٹرویو عائشہ خان کا سب کو پسند آیا ہوگا اور یہ آپ اپنے دوست احباب میں شیئر کریں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔